नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद आमीन या रब्बिल आलमीन। चलें आप लोग मीनवाइल दुआ भी करें कि इंशाल्लाह ताला जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं बाकी वो भी इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन आ जाएं। ठीक है, आज तो बहुत ही कम स्ट्रेंथ है तो लेकिन यह है कि हम जो है वो इंशाल्लाह अपना करेंगे रुकू इस वजह से क्योंकि मैंने कहा है कि जब कुरान क्लास में हम आते हैं तो फरिश्ते मौजूद होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब कोई भी नहीं होता तो भी वो होते हैं, वो सुनने आते हैं कुरान, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है कुरान सुनने में। तो अब वो लोग तो बैठे हुए हैं, तो अगर इंसान आ रहे हैं नहीं आ रहे तो हमने ये नहीं देखना। ठीक है, हम जो आए हुए हैं इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके चलेंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए कल हमने एंड किया था 163 आयत पे। ठीक है, और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बड़ी रहमत वाला बड़ा मेहरबान है। ठीक है, एंड पे हमारा ये आयत जो थी वो आई थी कि अल्लाह ताला ने हमें कहा था एक ही माबूद है, तुम्हारा तौहीद जो है वो हमने इंशाल्लाह ताला लेके चलना अपना अकीदा। और अल्लाह ताला बड़ी रहमत वाले बड़े मेहरबान है। ठीक है, अब इलाह होने के माबूद होने के बाद अल्लाह ताला कुछ निशानियां हमें अपनी दिखाने लगी हैं कायनात के अंदर, जिन पे अगर हम गौर व फिक्र करें तो हम तौहीद तक पहुंच सकते हैं। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुंचे थे। ठीक है, हमने उनकी स्टोरी पढ़ी थी ना कि वो तो टीन एजर थे और उनके तो हिस्ट्री में भी कहीं कुरान नहीं था, कोई तौहीद का कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके घर वाले तौहीद परस्त नहीं थे, लेकिन स्टिल उन्होंने डिस्कवर कर लिया था इस चीज़ को। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों में पैदा हुए हुए हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम ईमान का रोज जो है वो दावा करते हैं, तो हमारे लिए तो समझना बहुत आसान है। हम समझ भी जाते हैं, बस ये कि हम अमल में कच्चे होते हैं। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे ना इसको अच्छे तरीके से तो फिर हम अमल में भी कच्चे नहीं रहेंगे। अगर हमें यकीन सही मायनों में आ जाएगा। ठीक है, अभी भी हमें यकीन सही मायने में नहीं है, जो सच बात है, अभी भी हम कहीं ना कहीं डावाडोल हैं, तभी हम लोग नहीं कर रहे ना अपनी आखिरत के लिए काम, तभी हम इसको सीरियस नहीं लेते। तो अगर हम इस चीज को सीरियस लेने लग जाएंगे तो फिर हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो अब दलाइल जो अल्लाह ताला अपनी तौहीद के कायनात की निशानियों में दे रहे हैं वो क्या है, वो अब हम पढ़ते हैं 164 आयत से। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्ली दाब्बह वतस्रीफ़ الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض लआयातिन लिक़ौम यअक़िलून। तो इतने ज्यादा दलाइल अल्लाह ताला ने एक ही आयत में आपको दे दिए। अब क्या क्या है, अब हम ये देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में, तख्लीक में, और रात और दिन की तब्दीली में, इख्तिलाफ में, उनके आने जाने में, और कश्ती में जो दरिया में लोगों के फायदे लेकर चलती है, और उस पानी में जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है, फिर उसके साथ मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शी पानी के जरिए, बारिश के जरिए, और जमीन में हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में, और वो बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान हुक्म के पाबंद हैं, अल्लाह के इज़्न से मुसख्खर किए गए हैं। इन सब में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। सुभान अल्लाह, इतनी सारी निशानियां अल्लाह ताला ने एक आयत में बता दी है। तो अब निशानियों पे गौर करते हैं, थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ते हैं क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आसमान और ज़मीन के पैदाइश में, देखिए हमने एक दिन पहले भी बात की थी कि हम जब खुद भी बैठ के लॉजिकली सोचें तो हम नहीं सोच सकते कि आसमान कोई जो है वो इंसानी कुव्वत बना सकती है ना। अब बगैर सतूनों के एक इतनी ऊंची चीज जिसमें कोई खलल नहीं है, सूर्य मुल्क में भी आता है ना मफहूम के अगर आप अपनी निगाह उठाएं आसमान की तरफ और देखते रहे तो थक के हमारी निगाह पलट आएगी, लेकिन आसमान में हमें कोई शगाफ कोई सुराख कुछ नजर नहीं आएगा। कितना परफेक्ट है, कितना बैलेंस्ड अल्लाह ताला ने हर चीज को बनाया हुआ है। और बगैर सतूनों के खड़ा हुआ है। देखिए अगर कोई बिल्डिंग बनती है, कोई घर ही बनता है, छोटा सा ऑफिस बिल्डिंग बनती है, तो उसमें पूरी सतून होते हैं, ऐसे नहीं वो खड़ी हो जाती। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी एक छत खड़ी हो आपके सर के ऊपर और उसके बीच में कोई लैंटर्स कुछ ना हो,
نہیں ہوتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسے ہی کھڑا کیا ہوا ہے اپنے کن سے، اور زمین کی پیدائش میں جو ہلتی نہیں ہے، جو جامد ہے، ہمارے لیے ساکت ہے، اور جب ہلتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں. اب کوئی انسان اس زمین کو ہلا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ ہم ہلا سکتے ہیں کیا؟ یا کوئی بڑے سے بڑا جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی ہو، کیا وہ زمین کو ہلنے کا دے جو ہے وہ آرڈر، تو وہ ہلے گی؟ نہیں ہلے گی نا. تو سب سے زیادہ تو بڑی نشانیاں یہ ہے. پھر دن اور رات کے اختلاف میں صبح روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، سورج نکلتا ہے اور اتنی خوبصورت صبح ہوتی ہے. پھر اچانک کچھ گھنٹوں بعد وہ تاریکی میں بدل جاتا ہے سارا منظر، خاموشی ہو جاتی ہے، پرندے سو جاتے ہیں، چاند نکل آتا ہے. تو کیا کوئی انسان یہ چیزیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. دین اگین ہم یہی سوچے کوئی موسٹ پاورفل انسان بھی آپ اپنے مائنڈ میں لے آئیں، وہ دن اور رات کو بدل سکتا ہے. یا آپ دیکھیں کچھ لوگ جیسے کچھ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یو ایس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی کی رات اور صبح کا وقت مختلف ہے. تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ کچھ لوگوں کا ٹائم زون 4 گھنٹے مجھ سے پیچھے ہے، کوئی 5 گھنٹے پیچھے، کوئی 9 گھنٹے آگے ہے، کوئی پیچھے ہے. ہر جگہ اس ٹائم الگ الگ وقت ہے. کسی کی افطاری ہو رہی ہے، کسی کی رات کا ٹائم ہے، کوئی سو رہا ہے اس ٹائم. تو یہ بھی دن اور رات کی تبدیلی. اور دن اور رات کی تبدیلی یعنی روشنی اور اندھیرے کی تبدیلی، یعنی کہ غموں اور خوشی کی تبدیلی، یہ بھی ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں. پھر کیا کشتی جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی، یعنی تجارت کا سامان، یا جو لوگ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں زیادہ کشتیوں میں اس زمانے میں کرتے تھے نا، اس ٹائم ایئر پلینز وغیرہ نہیں تھے. تو لوگ تجارت کے لیے کشتیوں میں سوار ہو کے چلتے تھے، جاتے تھے. تو کشتی کیسے چل رہی ہوتی ہے پانی کے اوپر؟ پانی کے اندر ہم کوئی چیز پھینکیں دریا میں تو کیا وہ ہم کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز پھینکیں وہ اوپر تیرتی ہے؟ نہیں تیرتی نا. کشتی کیسے تیر لیتی ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا تھا بنانے کا پہلی دفعہ بھی، اور اللہ کے اذن سے کشتی بھی بنی تھی اور چلی تھی، اور ابھی بھی چلتی ہے. اللہ چاہے تو کشتی کو وہیں پہ ڈبو دے. پھر جو پانی آسمان سے اترتا ہے، کوئی انسان آسمان سے پانی نہیں اتار سکتا. اگین بار بار اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ کیا کوئی انسان آرڈر دے سکتا ہے کہ بارش ہو جائے آج؟ پوری سردیاں دیکھیں بارش نہیں ہوئی پاکستان میں، اور آئی تھنک یہ ریسنٹلی جنوری میں جا کے ایک دن بارش ہوئی تھی، یا فیب میں آئی تھی، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. اور پوری سردیاں ہم ویٹ کرتے رہے بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے. ہم اتنی دعائیں بھی مانگی، لیکن اللہ کے اذن سے جب ہونی تھی تبھی ہوئی. ٹھیک ہے. تو کہیں ہم چاہیں تو، اور کہیں کسی کسی ملک میں ہر روز بارش ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کی تقسیم، اللہ کا اذن ہے. مردہ زمین کو اللہ زندگی بخشتے ہیں اس کے ذریعے. پتے درخت کتنے کھل اٹھتے ہیں، پھول پودے کیسے پوری تر و تازہ، ایک فضا ہی بدل جاتی ہے. بارش ہوتی ہے ہمارے دلوں میں بھی خوشی سی آ جاتی ہے، سکون سا آ جاتا ہے، موسم اچھا ہوتا ہے، کتنا ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کون کرتا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ. اور زمین میں ہر قسم کا جانور، 2 ٹانگوں والا، 4 ٹانگوں والا، کوئی بھی جاندار، ہم بھی، کس نے پھیلایا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہواؤں کی گردش، کہاں پہ ہوا کہیں بہت تیز چل رہی ہے، کہیں چل ہی نہیں رہی، کہیں ہلکی چل رہی ہے، کہیں مٹی والی ہوا ہے، کہیں خوبصورت ہوا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مسخر، ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. ٹھیک ہے. ہم صرف چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واؤ آج آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، چلو اس کو کیپچر کر لیتے ہیں، ہے نا. آج کتنے پیارے بادل آئے ہوئے ہیں، آج کیسی بارش ہو رہی ہے، بس فون پہ اسنیپ چیٹ کھولا، اسٹریک بنائی اور بند کر دیا. کبھی غور و فکر کیا؟ نہیں کرتے نا. ہم غور و فکر بہت کم کرتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو بس 1 منٹ مشکل سے. غور و فکر کریں. اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. دیکھیں جو قرآن کی آیات ہیں نا، ان کو کہتے ہیں شرعی احکامات، شرعی نشانیاں. ٹھیک ہے. اور جو کائنات کی نشانیاں نا، ان کو کہتے ہیں کونی آیات، کونی نشانیاں. تو ان میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. ان کو دیکھ کے، ان کو جب ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی، ان کے ظاہری پہلو تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کو کس نے بنایا، کیسے وہ چل رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہم دیکھتے. تو یہ کون دیکھتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں عقل والے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عقل والے کون سے عقل والے؟ ہم کہیں گے عقل تو ہم سب کے پاس ہے. وہ عقل ادراک ہوتی ہے. عقل ادراک ہوتی ہے جو چیزوں کی ظاہری سطح کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے عقل رشد، بھلائی والی عقل جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ عقل جس کے پاس آ جاتی ہے نا، وہ چیزوں کی اندرونی سطح کو بھی دیکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح. تو ہم نے بھی انشاءاللہ آج اس کے بعد کوشش کرنی ہے، اگر جیسے کہ آپ لوگوں کے باہر اگر بالکنیز ہیں، ٹیرس ہے، لان ہے، جن کے پاس اس چیز کی نعمت ہے، وہ ضرور اس چیز کو انجوائے کیا کریں. جائیں تھوڑی دیر آسمان پہ دیکھا. کچھ لوگوں کے گھر میں تو جگہ ہی اتنی نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ لوگ یہ اس چیز کو مس بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس یہ چیز ہے اور آپ لوگوں کے پاس نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ضرور دیکھا کریں، ضرور غور و فکر کیا کریں. کیونکہ جب ہم اللہ کی چیزوں کو دیکھیں گے، غور کریں گے نشانیوں پر، پھر کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی پہچان کر سکیں گے، اللہ کی قدرت کو جان سکیں گے، اللہ کے علم اور حکمت کو پہچان سکیں گے.
ٹھیک ہے، اور پھر یہ چیزیں سب وہی سمجھیں گے جن کے پاس عقل رشد بھی ہوگا۔ اور پھر کیا ہم کریں گے؟ پھر ہم صحیح معنی میں عبادت کریں گے، اللہ کی تعظیم، اللہ سے محبت، اللہ کے آگے جھکیں گے عاجزی کے ساتھ، غور و فکر کر کے الہ تک پہنچنا ہے۔ کائنات کو دیکھ کر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کتنی پیاری آیت ہے، بگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ آیت تو بہت ہی پیاری ہے، اس سے بھی پیاری ہے، ہر آیت ہی اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ اتنی خوبصورت ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا کچھ اور خدا بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، ان سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہ ہے اس آیت کا معنی، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، جیسی محبت ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے، جیسے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جیسے اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ یہ ہم کرتے ہیں نا؟ ہم نے انسانوں کو وہ لیول دیا ہوتا ہے نا، ہم سم ٹائمز انسانوں کی اتنی بات مان رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے، انسانوں کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک لگا دیتے ہیں، بچوں کو راضی کرنے کے لیے، ہسبینڈس کو راضی کرنے کے لیے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جھانکنا ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن بھی یہ بات کہی تھی، میں اور ڈیلی ریمائنڈر دیتی ہوں، سورہ بقرہ ایک مومن کا آئینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا آئینہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہم کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کون سے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ دو کیٹیگریز آئیں گی، پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کی طرح چاہتے ہیں، اللہ کی طرح محبت رکھتے ہیں، اللہ کی طرح طلب کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی محبت پہ شدید ہوتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طلب رکھتے ہیں، اللہ ہی کو مقصود بناتے ہیں، مطلوب بناتے ہیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر بہت خوبصورت ہے، میں بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ ایک مجھے نا میسج آ رہا ہے کلاس سے ریلیٹڈ، میں ان کو ایک منٹ بتا دوں۔ اچھا، اب اس کی آیت کی خوبصورت تفسیر یہ ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا ٹائٹل یہ لکھا تھا اس لیے کیونکہ دیکھیں انسان کی جو فطرت ہے نا، انسان کی جو نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو، اللہ کی فطرت کو انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو انسان کی فطرت ہے نا، اس میں کسی نہ کسی کی محبت رکھ دی گئی ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی سے بے انتہا محبت کرے، کسی کے لیے بے انتہا قربانیاں دے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اگر وہ انسان اللہ کو وہ محبت نہیں دیتا، اللہ کے لیے قربانیاں نہیں کرتا، تو وہ پھر کسی اور چیز کی محبت میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اب وہ محبت کس کی ہو سکتی ہے؟ انسانوں کی ہو سکتی ہے، یا پھر کسی ڈگری کی، کسی جاب کی جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، کسی چیز کی محبت، مال و متاع کی محبت، جائیداد کی محبت۔ اب کیا ہوتا ہے اگر انسان اللہ کو نہیں چاہتا تو میں نے آپ کو بتایا وہ کسی اور کو چاہے گا ہی چاہے گا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ طلب رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے کسی کے آگے جھکنا ہے، کسی کے لیے دن رات لگا دینی ہے، قربانیاں کرنی ہے اور اس کی رضا چاہنی ہے۔ اب اگر ہم کسی انسان کے لیے محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، فار انسٹنس اس کو اس طرح مثال سے سوچنا ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ کسی انسان سے محبت کریں گے، اس محبت کو زوال ہے، کیسے؟ اگر وہ انسان بہت بھی اچھا ہے، آپ سے بہت پیار بھی کرتا ہے، آپ کے ساتھ بہت سنسیئر بھی ہے، ایک نہ ایک دن اس نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ زوال آ گیا۔ یا اگر وہ انسان ویسے ہی بوڑھا ہے، آپ کو دھوکا دے دے گا، آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، یا کیا ہوگا؟ یا وہ آپ جیسے آپ اس سے محبت کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے ویسی محبت کرے، کیا ہوگا؟ آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوں گی، آپ کو لگے گا میرے ساتھ تو غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو دھوکا ہو رہا ہے، کس کو تکلیف ہوگی؟ آپ کو۔ یا اگر کسی چیز کی محبت ہے، چیزوں کو بھی زوال ہے، ہر ٹائم ہر چیز اویلیبل نہیں رہے گی۔ ہمارا دیکھیں ہم مہنگے سے مہنگا فون لے لیں، اب جیسے اگر آئی فون 17 چل رہا ہے فار ایگزامپل ٹرینڈ میں نے مہنگے سے مہنگا فون خرید لیا، آپ مجھے بتائیں کیا یہ اگلے سال جو ہے وہ ٹرینڈنگ پہ رہے گا؟ کتنا مہنگا حالانکہ میں خریدوں گی فون، لیکن اگلے سال اس کی ویلیو گھٹ جائے گی، یا وہ 1 سال 2 سال 3 سال چلے گا، 3 سے سال کے بعد جب یہ نئے فونس نکالتے ہیں تو ویسے ہی پرانے فونس کے اندر ایسی اپڈیٹس بھیجتے ہیں کہ وہ چلنا ہی بند ہو جاتے ہیں ٹھیک طریقے سے، یا وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں، یا ان کے بیٹری کا لائف کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا ہمیں وہ ویسے ہی پسند نہیں رہتے، تو دیکھیں کیا ہوا؟ زوال ہو گیا ہے نا۔ اچھے سے اچھا لیپ ٹاپ لے لوں، اچھے سے اچھا خوبصورت گھر بنا لوں، کیا ہوگا؟ ایک گھر کے بعد مجھے بڑے گھر کی خواہش ہو جائے گی، گاڑی لوں گی ایک اور کے بعد دوسری گاڑی کی محبت لگ جائے گی، یعنی چیزوں کی محبت کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔
وہ دائمی ہے ہی نہیں. انسان ہے تو انہوں نے چلے جانا ہے، آپ کو چھوڑ دینا، آپ کو دھوکا دے دینا. چیزیں ہیں تو وہ چلی جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، گر جائیں گی، ان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. لیکن اللہ کی ذات کو کبھی زوال نہیں ہے. کبھی وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گی، کبھی وہ آپ کو پلٹائے گی نہیں. کوئی انسان اللہ سے اگر خصوصی محبت کرے، آپ پوچھیں اسے، کیا وہ کہہ سکتا ہے کبھی اللہ نے مجھے نعوذ باللہ دھوکہ دیا، اللہ میری بات نہیں سنتے؟ کبھی کوئی انسان اللہ سے محبت کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے. اللہ تو پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہے. یہ تو ہم ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. ہم ہیں جو اپنے قدم پیچھے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہونا ہے. اپنی ہر محبت کو اللہ کے تابع کر دینا. میں نہیں کہتی دنیا والوں سے محبت نہیں کرنی، اولاد سے محبت نہیں کرنی، گھر والوں سے محبت نہیں کرنی، ان سے کرنی ہے. لیکن ان کو اللہ کی محبت کے تابع بنانا ہے. ان سے ایسی محبت کرنی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے. ایک حد تک، ایک لمٹ تک. ان کو اپنی دنیا نہیں بنا لینا، ان کو اپنا گول نہیں بنا لینا، انہیں اپنا مقصد نہیں بنا لینا. ٹھیک ہے. ان کے کام کرنے، ان کی ذمہ داریاں نبھانی ہے، اللہ کی یہ حکم ہے نا ہمارے اوپر. لیکن یہ نہیں کرنا کہ ان کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیں. اچھا بچے ہیں گھر پہ، یونیورسٹی سے آنا ہے، کالج سے آنا ہے، میں اللہ کا دین نہیں سیکھ سکتی. کافی لوگ بیچاری، یہ مدر جو ہیں وہ یہ مثالیں دے رہی ہوتی ہیں. میرا بیٹا جاب کرتا ہے، میری بیٹی جاب کرتی ہے، وہ اسکول جاتے ہیں، وہ کالج جاتے ہیں، وہ یونیورسٹی جاتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے قرآن کلاس میں. حالانکہ ہر چیز مینج کرنے پہ آئے تو آپ ہو جاتی ہے. اور اللہ سے سب سے بڑھ کے دعائیں مانگے تو ہر چیز اللہ مینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں، یا ہم جو کہتے ہیں ہماری اسٹڈیز کا حرج ہو جائے گا، ہماری جاب کا حرج ہو جائے گا. میری بڑی بڑی لڑکیاں میری کلاس میں آتی ہے، ایک لڑکی رجا اس کا نام ہے، اس جاب کرتی ہے، اور اس نے اپنے آفس والوں سے لڑ لڑ کے پتہ نہیں کیسے اس نے پوری ایک بات کی ہوئی، اور وہ آفس ٹائمنگز اس کی انہوں نے گھٹا کے وہ یہاں پہ آتی ہے الہدا آخری 2 گھنٹے کے لیے. جاب سے پوری تھکی ہاری لیکن وہ آتی ہے، اس کو شوق ہے. پھر یونیورسٹی والی لڑکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں ایوننگ میں. پھر جو جن کے بچے ہیں وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں. اکثر کسی کا چھوٹے چھوٹے نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں، وہ ہماری ٹیچرز باہر آپا وغیرہ جو بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم سنبھال لیں گے، آپ کلاس میں جا کے بیٹھو. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے. ہم اپنی جابس میں، اپنی پڑھائیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں اتنا بزی رکھتے ہیں خود کو تاکہ ہمیں دین نہ سیکھنا پڑے. اور ہم یہ کام آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کوئی اور دین سیکھ لے اور مجھے سکھا دے. میں کیوں سیکھوں؟ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. تو یہ تو پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں ہے. ایمان والے تو پھر ہم نہیں ہوئے نا، کیونکہ ایمان والے تو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہر چیز سے بڑھ کے، ہر انسان سے بڑھ کے. اور اس کی ضرورت بھی ہمیں ہی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کیونکہ اللہ کی ذات کو تو کوئی سوال نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے قائم تھے، ہمیشہ قائم ہے، اور ہمیشہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دل کو کوئی تکلیف نہیں ہونی. تو ایمان والے جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی محبت میں چھائے رہتے ہیں، ظاہر میں نہیں کھوتے، اصل تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مخلوق کے ذریعے بھی خالق تک پہنچ جاتے ہیں، صرف مخلوق میں نہیں چھپے رہتے. تو یہ ہے اللہ کی محبت. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے آج کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اوروں سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیا کوئی ایسا ہے جس سے ہم اللہ سے بڑھ کے نعوذ باللہ محبت کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ غیر اللہ کی محبت ہے، بربادی کا سبب ہے، جہنم کا نعوذ باللہ سبب ہے. کیونکہ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے. لیکن غیر اللہ کی محبت تو آپ کو نہیں تھامے گی نا. کوئی قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئے گا. اور اللہ ہمیں یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ اس لیے بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں خود کے لیے چاہتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں ہماری دلوں کو جو ہے وہ ٹھیس نہ پہنچے. ٹھیک ہے. کسی کسی نے اپنے ہسبینڈ کو، یا جیسے ہسبینڈ جو اپنی وائف کو اتنی اپنی زندگی بنایا ہوتا ہے، اور جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا وہ اگلا بندہ اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی یہ مثالیں بھی. یا کوئی ماں بیٹی میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ ماں کی ڈیتھ ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. یہ میری فیملی میں یہ قصہ تھا، میں نے سنا تھا، میری مدر کی ریلیٹیوز میں تھا. تو دیکھیے پھر ان وہ کیسی محبت کرتے تھیں ان سے. تو ناؤز باللہ ناؤز باللہ، مطلب میں اس کو جج نہیں کری، میں ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ ہم انسانوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ چلا جائے تو ہم بھی اس دنیا سے کہتے ہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے رکنا ہی نہیں ہے اس دنیا میں. حالانکہ ہر انسان نے چلے جانا ہے، آپ نے تو چلے ہی جانا ہے، لیکن اپنا مقصد نہ بھولیں. جو آپ کو زندگی ملی ہے اس کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. اللہ سب سے بڑے، اللہ حقدار ہے، اللہ اس چیز کے جو ہے وہ طلبگار ہے. کبھی بھی اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں جانا. یہ کیا ہوگا پھر؟ شرک اکبر یا شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ ریاکاری یا دکھاوا اور اس طرح کی چیزیں، پھر یہ بھی جو ہے وہ شرک کی قسمیں ہیں. اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اور پھر ظالم دیکھ لیں گے قیامت کے روز عذاب کو.
تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو پتہ چل جائے گا تمام قوت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں تھی، اللہ ہی عذاب دینے والا تھا، ہم کیوں لوگوں سے محبت کرنے لگے، کیوں بزرگوں کے آگے جھکتے تھے، کیوں قبروں پہ جا کے مانگتے تھے، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کیا کیا ورڈز ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت پہ بھی غور و فکر کریں آپ لوگ 1 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس پہ ضرور ضرور غور کرنا ہے، اس آیت کو بھی دیکھنا ہے 165 کو۔ لیکن جب کلاس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد بھی اس کو غور و فکر کیا کریں۔ پتہ کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کلاس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں کچھ اور پوائنٹس بھی اس میں سے مل جاتے ہیں اپنے دماغ کے تھرو بھی۔ تو اپنے دماغ کو یوز کیا کریں، جب اپنے دماغ کو ہم یوز ہی نہ کرتے تو پھر وہ قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ ہم اس کو یوز کریں۔ جتنا ہم اپنے دماغ کو یوز کریں گے نا، وہ اس کی ایکسرسائز ہوگی، مسلس کو پش کرتے ہیں نا ہم ان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، تو دماغ کو بھی استعمال کیا کریں۔ استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب پیشوا، جب فالوور، سوری جب پیشوا، یعنی کہ جب اس کا معنی ہے، پیشوا کا میننگ ہوتا ہے، رکے میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھے۔ جب، ہاں، جب بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کی پیروی آج کی جا رہی ہے، جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، جو جیسے کوئی بتوں کو پوجتا ہے، جیسے کوئی بزرگوں کو پوجتا ہے، جیسے کسی انسانوں کو پوجتا ہے، تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جن کو پوجا جاتا ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے فالوورز ہیں، وہ اپنے فالوورز سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب دیکھیں گے، اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ یعنی آج اگر آپ کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی کی پیروی کریں، چاہے وہ آپ کے باوجود ہیں، چاہے وہ آپ کے بزرگ ہیں، چاہے وہ کوئی بت ہے، چاہے وہ کوئی لیڈرز ہیں، قیامت کے دن وہ آپ سے بیزار ہو جائیں گے، آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں سوچیں گے، کوئی آپ کی انہوں نے آپ کے کام نہیں آنا، جن کو آپ مشکل کشا کہہ رہے ہیں، حاجت روا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ عذاب دیکھ لیں گے اور سب رشتے ناطے اس دن کٹ جائیں گے۔ کوئی آج اگر آپ کو کہتا ہے نا میں قیامت والے دن تمہاری شفاعت کر دوں گا، کچھ ایسا نہیں ہونے والا، یہ اللہ کی آیت ہے، میں نے نہیں خود سے بنائی، خود پڑھ لیں 166 میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، منہ پھیر لیں گے اور عذاب دیکھیں گے، اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فالوورز، پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے، ایک موقع مل جائے، ایک چانس مل جائے، تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بن کر دکھائے گا، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار ہو جائے گا۔ تو پھر جو فالوورز ہیں وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک چانس اور مل جائے، کاش ہمیں ایک دن اور ایک مہلت مل جائے، ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم اللہ کے پیچھے چلے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوگا؟ اللہ ان کے اعمال ان پر حسرت بن کر دکھا دے گا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ آج عمل کا وقت ہے، اس دن حساب کا وقت ہے، آج عمل کر لیں، اس دن عمل کرنے کا موقع نہیں آیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اس دن عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، صرف حساب کیا جائے گا۔ آج حساب کا وقت نہیں ہو رہا، آج عمل کا وقت ہے، اور وہ دوزخ سے نکلنے والی نہیں ہے، جیسے ہم نے پڑھا موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کو وہاں سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ کتنی ڈرنے کی بات ہے۔ ہر عمل ہمارا پھر حسرت بن جائے گا، اور ان کے کون سے عمل ان کے لیے حسرت بنے گا؟ ایک تو جو وہ کسی کی پیروی کرتے ہیں وہ، اور اگر انہوں نے کوئی نیک کام کیے ہیں تو وہ بھی کیونکہ کسی اور کے لیے کیے ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں انجانے انجانے میں بھی جو ہم شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یا ریاکاری کرتے ہیں، اس سے بچا لے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ جو کچھ زمین سے نکلتا ہے حلال اور پاکیزہ اسے کھاؤ، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں کھانا بھی پھر ایک عبادت ہو گیا نا، کیونکہ قرآن میں اس کا حکم آ گیا۔ کیا ہوتا ہے حلال رزق؟ حلال رزق جو ظاہری طور پہ بھی حلال ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام نہیں قرار دیا، ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، اور دوسری چیز وہ رزق جو حلال رزق سے کمایا ہوا ہے، آپ نے حلال مال سے کمایا ہوا ہے۔ یعنی سم ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جیسے فار ایگزامپل چکن جو ہے وہ حلال ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو حرام ذریعے سے کمایا ہے، حرام مال سے کمایا ہے، تو وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں ہم نے چیک کرنی ہے، جو آپ نے رزق کھانا ہے وہ حلال بھی ہو اور وہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا ہو۔
समझ आई बात की? ठीक है, फिर पाकीज़ा रिस्क, तैयब रिस्क कैसा होता है? जो खाने में अच्छा भी हो, आपके लिए फायदेमंद भी हो, देखने में भी अच्छा हो, लज्जत वाला हो, गला सड़ा ना हो। ऐसा रिस्क नहीं खाना चाहिए, ठीक है, इसकी ममानियत की गई है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी सेहत बोझल होगी, आप बीमार हो जाएंगे, आपको कुछ हो सकता है, फिर इबादत में दिल नहीं लगेगा। तो हलाल और पाकीज़ा रिस्क खाना है। और गले सड़ने से पहले पहले फिर अगर आपने नहीं खाना, किसी को दे दिया करें, जाया मत किया करें। ठीक है। तो हलाल में दो बातें हमेशा याद रखनी है, कि जो हलाल हो ज़ाहरी तौर पे भी, और हलाल रिस्क से भी कमाया हुआ, माल भी हलाल हो उसके पीछे, और तैयब हो, खूबसूरत रिस्क, मजे का रिस्क, लज्जत वाला रिस्क, गला सड़ा ना हो। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के रास्तों पर नहीं चलना, जो शैतान तुम्हें हुक्म देता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इधर दो मायने आते हैं, दो कॉन्टेक्स्ट आते हैं। एक तो ये है कि जैसे पुराने दौर में अहले अरब क्या करते थे, कुछ चीजें हलाल होती थी जैसे जानवर, तो वो उनको बुतों के नाम पे हराम करार देते थे। वो कहते थे ये तो इस बुत के लिए, ये तो इस बुत के लिए, तो इसको हमने ज़िबा नहीं करना, इसको हम खा नहीं सकते, ये तुम पे हराम है। तो ये कौन हुक्म देता था? शैतान। तो शैतान के रास्ते पर नहीं चलना, जो चीज हलाल है वो हलाल है। ठीक है, शरीयत में अगर इजाजत है तो खाएं उसे। और इसका आम मायने भी है कि शैतान के रास्तों पर नहीं चलना, जो भी हमें पता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, अल्लाह ने बता दिया। अब आप देखें, अगर आपको दुनिया में पता हो कि A B C कोई भी इंसान है, वो आपका दुश्मन है, ठीक है, खुला दुश्मन है, वो आपके मुंह पे कह रहा है, क्लियर कट कह रहा है, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अब एक इंसान आपका दुश्मन है, आपका नेगेटिव चाहता है, आपके लिए भलाई नहीं चाहता, अगर वो आपको किसी चीज करने को कहता है, आप करेंगे? उसकी बात मानेंगे? आप उसकी बात नहीं मानेंगे, आपको पता है कि वो मेरा दुश्मन है, आप उसके पीछे नहीं चलेंगे, क्योंकि वो आपका खुला दुश्मन है। छुप के भी नहीं, मुंह पे आके कह रहा है मैं दुश्मन हूँ, नहीं मानते ना हम। अगर वो आपको कहेगा चलो आओ यार हम यहाँ पे चलते हैं, तो आपको पता चलेगा नहीं नहीं, मैंने नहीं इसके साथ जाना, जरूर इसमें मेरी कोई बुराई होगी जो मुझे ये बुला रहा है। वो आपके घर अगर कोई चीज देने आएगा, आप वो खाना नहीं खाएंगे, आप कहेंगे जरूर इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ होगा। ऐसे ही है ना। इंसानों से तो हम इतना डरते हैं, शैतान जो खुला दुश्मन है, जिसने अल्लाह ताला से कहा है कि मैं इनको मरते दम तक बहकाऊंगा, हर वक्त वो इस ताक में बैठा हुआ है कि वो आपको नेकी के रास्ते से हटा ले। और आपको पता है, शैतान ज्यादा उनके पीछे लगता है जो नेकी के रास्ते पे चल रहे होते हैं, वो वहां ज्यादा एफर्ट करता है। क्योंकि एक इंसान अगर गाफिल है, वो उस पर अपनी मेहनत जाया नहीं करता, वो कहता है ये तो वैसे ही गाफिल है, इसके पीछे मैं क्या मेहनत करूं। जो नेकी की राह पे चलने की ट्राई कर रहे होते हैं, वो उनके पीछे ज्यादा लग जाता है। और होता है ऐसे में, आज मैंने आपको कल भी बताया ना, मेरी तबीयत बहुत लो थी, मेरा कल भी ऐसे था कि क्लास की तैयारी नहीं हो रही थी, और क्लास लेते भी इतनी जैसे तबीयत बोझल हो रही थी। आज भी सेम मेरे साथ यही हो रहा था। मैं कहती आज एक छुट्टी कर लेती हूँ, आज नहीं लेती, आज नहीं लेती, आज नहीं पढ़ती। लेकिन मैंने अपने आप को जबरदस्ती झंझोड़ा कि नहीं, मैंने क्लास लेनी है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है क्लास छोड़ने का। क्या हुआ अगर मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ? ये कोई वैलिड रीजन तो नहीं है ना। तो अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि शैतान तो कैद है इस महीने में। हाँ बेशक वो कैद है, लेकिन वो 11 महीने हमारे नफ्स को इतना ट्रेन करके गया होता है, इतना ज्यादा उसने हमारी जो है वो ट्रेनिंग की होती है, कि हमारा नफ्स फिर हमें बहकाने लग जाता है। ठीक है। तो हमारा नफ्स उसके पीछे लगा होता है। तो अब आज मेरा नफ्स ही था ना मेरे पीछे। ठीक है, एक तबीयत का भी एक असर होता है, तबीयत भी मेरी खराब है थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह की नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं मैं घर बैठ के तैयारी नहीं कर सकती है, मैं क्लास नहीं ले सकती। तो मैंने अपने आप को झंझोड़ा कि नहीं, क्लास लेनी है मैंने, कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी, हिम्मत करूंगी, तो मैं जरूर बोल लूंगी। तो आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि यार अब डेली क्लास है, मैं डेली क्लास में जाऊं, आज एक दिन छुट्टी कर लेती हूँ। तो उस टाइम अपने आप को थामा करें। ठीक है, अल्लाह ताला को ये काम बहुत पसंद है आपका, जब हम अपने आप को जबरदस्ती खींच के कोई काम करते हैं। ठीक है। एक नेक काम तो होता है ना जिसमें हमारा शौक होता है, इंटरेस्ट होता है, हम शौक से कर लेते हैं। एक होता है जिसपे तबीयत बोझल हो रही होती है, वो ज्यादा करने का अजर है। या एक गुना होता है हमारा करने का दिल ही नहीं कर रहा, ठीक है, हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो तो छोड़ने का है ही है, चलो सवाब है कि हमें इंटरेस्ट। लेकिन एक गुना है जिसमें दिल कर रहा है, लग्जिश है नफ्स की, और वो कह रहा है बार बार चलो ये कर लेते हैं, चलो चले जाते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एक दफा चले जाते हैं। लेकिन अगर आप नफ्स की बात नहीं मानेंगे, शैतान की बात नहीं मानेंगे, तो आपको ज्यादा अजर मिलेगा। ठीक है। तो ये बातें अपने आप को बताया करें, रिमाइंडर्स दिया करें, मैं आपके जरिए अपने आप को रिमाइंडर्स देती हूँ, ताकि मुझे भी जो है वो हिम्मत मिले, मोटिवेशन मिले। चले आगे पढ़ते हैं। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। शैतान की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का ही हुक्म देगा, उसने तुम्हें नेकी का हुक्म तो देना ही नहीं है। वो तो बुराई और बेहयाई का ही हुक्म देगा। और ये हुक्म देगा कि तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहो जो खुद तुम्हें मालूम ही नहीं, जो तुम जानते ही नहीं।
اللہ پر ایسی باتیں ناؤز باللہ کا ہو، تو کیا کیا شیطان کام کرتا ہے، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں، پکچر لے لیں۔ وہ ہمیں ہر برائی جو ہمارا دل کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ سمجھ جائیں کہ شیطان آپ کو کہہ رہا ہے، یا شیطان آپ کے نفس کو ٹرین کر کے گیا ہوا ہے، یا بے حیائی، بس ہر وقت بے حیائی کی طرف اگر دل کر رہا ہے کہ اچھا یار کیا ہو گیا، عید پہ ہم بھی اس طرح کے کپڑے پہن لیتے ہیں، ایک دفعہ سلیپلس پہنے سے کیا ہو جائے گا، یا یورپین کنٹری میں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں، یہاں پہ کون ہمیں پاکستانی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی پہنوں میں، مجھے کس نے جج کر لینا؟ آپ کو کوئی انسان جج نہیں کر رہا، آپ کو اللہ تعالیٰ جج کر رہے ہیں۔ تو ڈرنے کی بات ہے، ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کچھ ہوتے ہیں کہ جو باہر چلے جاتے ہیں نا، تو پھر پاکستانی لوگ ہی تو وہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہاں جو مرضی پہنو، اور پھر پاکستان آتے ہیں تو پھر ویسی دوپٹہ ویسی چادر لے لیتے ہیں، اور لگتا ہے ان کو کہ شاید لوگوں کو تو نہیں پتہ چل رہا، تو نہیں پتہ چلتا، اور لوگوں کو فرق بھی نہیں پڑتا، ٹو بی آنےسٹ۔ فرق آپ کو پڑے گا قیامت کے دن، اللہ کو فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں سوچا کریں، صرف لباس پہ نہیں، ہر طرح کی میں برائی کی بات کر رہی ہوں، ہر طرح کی بے حیائی کی بات کر رہی ہوں، کہ آپ باتیں کس طرح کی کرتے ہیں، آپ کی لینگویج کس طرح کی، آپ کی ووکیبلری کس طرح کی ہے، آپ کا انٹرسٹ کس طرف جا رہا ہے، صرف بے حیائی کی باتوں کی طرف، یا کوئی اچھی بات بھی آپ کرتے ہیں کبھی؟ فرینڈز میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم تو مذاق کریں، دوستوں میں تو مذاق چلتا ہے، تو اپنا مذاق کا لیول دیکھا کریں کہ ہر وقت کس طرح کا مذاق کریں، چلیں کبھی کبھار ایک آدھ جوک کر لیا اور بات ہے، اگر آپ 24 گھنٹے صرف اس طرح کے مذاق کریں تو پھر سوری ٹو سے آپ کی ذہنیت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھار تو اچھا لگتا ہے اس طرح کا مذاق، لیکن ہر وقت نہیں، دوستوں میں بھی، چاہے لڑکیاں لڑکیاں ہی آپس میں لگی ہوئی ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر جس میں حیا نہیں رہتی نا، اس میں ایمان بھی نہیں رہتا، تو حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، تو اس کو ہم نے اپنے لیے کے آنا ہے، یہ شیطان ہمیں جو ہے وہ نعوذ باللہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور ایسی باتیں کرنے کا جو ہمیں خود معلوم نہیں ہوتی ہیں، اللہ نے کہیں نہیں، نعوذ باللہ اللہ پر خود سے باتیں لگانے کا، گھڑنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہم باتیں اکثر حدیثیں بھی جو ہے جھوٹی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات اللہ کے جو ہے وہ اذن سے کہتے تھے نا، تو اگر ہم کوئی حدیث بھی جھوٹی بتا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم انڈائریکٹلی، اللہ معاف کرے، اللہ پہ ایک جھوٹ کر رہے ہیں، یا کچھ چیزوں پہ ہمیں شک ہوتا ہے، ہم پھر بھی کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں یہ تو قرآن میں ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کو علم نہ ہو، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ کہہ دیں میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی آپ چھوٹے نہیں لگیں گے، ہر بندے کے پاس ایک ناقص علم ہے نا، سارا علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہی ہے، اور یہ بات کہہ دینا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ زیادہ بڑا علم ہے، انسٹیڈ ہم جھوٹ بولیں، غلط باتیں نکالیں، مجھے یہ لگتا ہے تم ایسے کر لو، یہ نہیں کرنا، آپ نے دین نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ایک ہمارے پاس ایک چیز ہے، تو اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم نے جھوٹی باتیں نہیں کرنی خود سے، ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی، اور اگر نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، کہہ دیں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کہیں اور سے رہنمائی فرمائے، یا اس کو بتا دے کہ آپ اس بندے سے پوچھ لیں شاید اس کو علم ہو۔ تو شیطان کے 3 عمل میں نے آپ کو آج بتائے ہیں، شیطان برائی، بے حیائی اور ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں، یا شک والی باتیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی اگر ان کے باپ دادا کے پاس عقل نہیں ہے یا اگر ان کے پاس ہدایت نہیں ہے تو بھی ان کی پیروی کر رہے ہوگے تم لوگ؟ کوشچن اٹھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، کن کی بات کر رہے ہیں؟ اس دور کے یہود کی یا مشرکین کی، اور آج کے دور کی بھی، کیا وہ کہتے تھے جب ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے تھے ہم تمہاری بات کیسے مان لیں، ہمارے باپ دادا تو ان کو پوچھتے تھے، ہم ان کے راستے کو چھوڑ دیں؟ اندھی تقلید کرتے تھے، بے وقوفی کی باتیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل سے سمجھاتے تھے لیکن نہیں وہ مانتے تھے، آج بھی کچھ لوگ دلیل سے بھی نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں وہ؟ نہیں ہم نے تو اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہیں نہیں ہم نے تو اپنے بڑے باپ دادوں کو دیکھا ہے، آپ ہو سکتا ہے ان کے پاس علم نہ آیا ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن کا اس طرح سے مطالعہ نہ کیا ہو، تو باپ دادا کی پیروی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے پھر گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے باپ دادا کے پاس علم نہیں ہے اور پھر بھی آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اندھا دھن چل رہے ہیں وداؤٹ اینی دلیل کہ بس میرے باپ دادا ایسا کام کرتے تھے، وہ ان درباروں پہ جاتے تھے، وہ ان کے آگے مانگتے تھے، اچھا وہ گیا اس کا یہ کام ہو گیا تو میں بھی ایسا ہی کروں گی، نعوذ باللہ، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے، ہر گناہ کی معافی ہے،
شرک کی معافی نہیں ہے. کسی کے دل میں رتی برابر بھی اگر شرک ہوگا تو اس کی معافی نہیں ہوگی. تو ڈرا کریں اس بات سے، اور ڈرایا کریں اپنے آس پاس والوں کو، اور دعائیں مانگا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر باپ دادا کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھا انہوں نے، تو کیا تم پھر بھی ان کی اندھی تقلید کرو گے؟ کیا سبق مل رہا ہے؟ کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی. ہر کلاس میں آپ کو کہتی ہوں نا. ٹھیک ہے. اور اصل جو علم والا ہوتا ہے نا، یا اصل جو قرآن سکھانے والے ہوتے ہیں، وہ ہر، اگر آپ، یہ نشانی ہے ان کی، وہ آپ کو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ آپ نے نا میرے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے خود بھی ریسرچ کرنی ہے، آپ نے خود بھی قرآن کو پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے. یہ ان کی نشانی ہوتی ہے. جو آپ کو کہتا ہے نا کوئی ضرورت نہیں ہے گھر جا کے پڑھنے کی، میں نے تمہیں بتا دیا نا، بس یہی اس پہ ہی چلو، ان کی باتوں میں نہ آنا، تو پھر سمجھ جائیں کچھ نہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے اس بندے میں. ٹھیک ہے. تو ایک صحیح علم والا کبھی بھی آپ کو روکے گا نہیں خود کہیں اور علم حاصل کرنے سے. وہ آپ کو کہے گا، آپ کو بلکہ انکریج کرے گا، یار اور سیکھو، کسی اور سے بھی جا کے پوچھو، کیا پتا تمہیں کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جو مجھے نہ پتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپ کو میں نے نشانی بتائی ہے. جیسے الحمدللہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وہ ہمیں کسی چیز پہ فورس نہیں کرتے. جو جیسا آتا ہے ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو چینج کر لیں تو کر لیں. وہ کبھی ہمیں زور نہیں دیتے آپ نے ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، ایسا. وہ ہمیں بتا دیتے ہیں، پھر ہم پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. وہ ہمیں روز بٹھا کے لیکچر نہیں دیتے، اچھا آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے ویسے نہیں کرنا. ہاں کوئی کوشچن پوچھے تو وہ جواب دے دیتے ہیں الحمدللہ. تو مجھے اسی لیے اپنے انسٹیٹیوٹ کی بات بہت اچھی لگتی ہے الحمدللہ. یا جیسے اگر مجھے کوئی کہے کہ نہیں وہ تمہیں سنی بنا رہے ہیں، وہابی بنا رہے ہیں، ایسا بنا رہے ہیں، ویسا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا اس چیز کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میں یہ کہوں کہ نہیں میں نے صرف اپنی ماما یا اپنے پاپا کو دیکھا اور میں نے ان کے پیچھے چل پڑی، تو ایسا بھی نہیں ہے الحمدللہ. میں نے ایک ایج کے بعد جب مجھے عقل شعور آیا، میں نے خود سے ساری چیزیں بھی اسٹڈی کی ہیں، پڑھی ہیں، پڑھ رہی ہوں الحمدللہ. کیونکہ میں نے علم تو اینڈ تک حاصل کرنا ہے. قیامت تک آپ لوگ علم حاصل کریں، قبر تک علم حاصل کریں، کیونکہ علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. تو میں ڈیلی کچھ نہ کچھ لرن کری ہوں، ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوں. اور میں نہیں جاتی ماما کے پاس یا پاپا کے پاس، اچھا آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. ہاں میں دیکھتی ہوں کہ ان کا عمل کیسا، وہ کیا کریں، لیکن میں خود دیکھتی ہوں، فیصلہ میں خود کرتی ہوں اپنے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے بھی یہ کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی ہے کہ الحمدللہ ان کے پاس اتنی عقل ہو، اتنا شعور ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرح، کہ وہ فیصلہ کر سکیں اپنے لیے. ٹھیک ہے. چاہے باہر کے ملک میں رہتے ہیں، چاہے پاکستان میں رہتے ہیں. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بڑی بری مثال کافروں کی. کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا. یعنی چرواہے کی مثال اللہ نے کافروں کو بنا دیا. چرواہا جو ہے وہ جانوروں کو بلاتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ. مجھے بتائیں جانور جواب دیتے ہیں آگے سے؟ کچھ بھی نہیں دیتے. جانوروں کو تو شعور ہی نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتے. یہ کفار بہرے گونگے اندھے ہیں تو یہ سمجھتے ہی نہیں. یعنی ایسے بتوں کو، ایسے بزرگوں کو بلا رہے ہیں، ان سے جواب مانگ رہے ہیں جو ان کو جواب ہی نہیں دیں گے آگے سے. اچھا، یہاں پہ ختم ہو رہی ہے ریکارڈنگ، تو میں آپ لوگوں کو نا اگلا لنک سینڈ کر رہی ہوں، وہاں پہ آپ لوگ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. چلیں، جزاک اللہ خیر.